का अलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम। नया दिन के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज का प्रोग्राम है उन बहादुर जवानों के नाम कि जो पाकिस्तान की बहरी हुदूद के मुहाफिज हैं। समंदरों के मुहाफिज पाक नेवी के ये जवान इस मुल्क का असासा हैं, क्योंकि समंदर का सीना चीरकर ये दुश्मन के दिल को दहलाने की पूरी जुर्रत रखते हैं। इस तरह अगले मोर्चों पे हमारे वतन का दिफा होता है। नहीं, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं समा टीवी का स्पेशल थैंक्स करूंगा इस मौके पे वक्त निकाला और नेवी के इस 4th डायमेंशन को जो पाक मरीन्स कहलाते हैं उनके साथ एक दिन गुजारने के लिए, और यकीनन इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे नौजवान जो हैं वो इस मुल्क को कौम की खिदमत के लिए इस मुश्किल और एक कठिन किस्म के इलाके में जिसको हम सियाचिन से मुत्तसिल और ताबीर करते हैं, तो उस एरिया में जिस तरह से हमारे जवान काम करते हैं, यकीनन हर जगह की और हर टरेन की अपनी एक पेक्युलरिटीज़ होती हैं, उसके हिसाब से एक ट्रेनिंग होती है। ये जगह भी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान के क्रीक्स एरिया यानी कहलाता है, जो इंडस डेल्टा के एक्शन से जो क्रीक्स एरिया समंदर और लैंड एरिया के मुत्तसिल जहाँ पे दरिया उसको मिलता है, तो वो एक डेल्टेक एक्शन की सूरत से मुख्तलिफ क्रीक्स बनाता है, जिसमें यकीनन आपने मैंग्रोव्स का तज़किरा सुना होगा जिसे हम तिमर के जंगलात कहते हैं। तो ये वो एरिया है जो इस एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो यूनिट है जिसमें अभी हम बैठे हुए इस वक्त, ये शाहबंदर में है और ये 31st क्रीक्स बटालियन का बटालियन हेडक्वार्टर है। 31st क्रीक्स बटालियन जो है वो एक 301 क्रीक्स ब्रिगेड का एक पार्ट है, जिस क्रीक्स ब्रिगेड का जो मिशन है वो पाकिस्तान नेवी को दिए गए मिशन से है, जिसका मकसद है कि क्रीक्स एरिया के दिफा को मौसर बनाना, जो क्रीक्स ब्रिगेड का बेसिक मिशन है। तो 31st क्रीक्स बटालियन को उस मिशन में से एक एरिया दिया गया है जिसमें सिर क्रीक का बॉर्डर वाला एरिया भी शामिल होता है। सर, हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि सिर क्रीक जो है बड़ा डिफ़िकल्ट ये इलाका है, तो मैं देखने वालों के लिए चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएं कि ये क्रीक एरिया क्या होता है। जैसे आप 4 डायमेंशनल कह रहे हैं, तो ये चौमुखी लड़ाई जो है ये क्या होती है, यहाँ पे क्या मुश्किलात होती हैं? बेसिकली थोड़ा सा ये समझने की बात है कि क्रीक्स जो हैं वो ना ही समंदर की तरह बिल्कुल खुले समंदर की तरह होते हैं कि जिसमें हम बड़ी शिप्स चला सकें, और ना ही ये लैंड का वो पैच होते हैं कि जिसमें कोई हम इन्फेंट्री के फुट या मैकेनाइज्ड मूवमेंट कर सकें। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी क्रीक्स हैं जो हाई टाइड और लो टाइड के साथ अपनी शक्ल को मुख्तलिफ यकसर एक मुख्तलिफ पिक्चर पेश कर देती हैं, और जिसके अंदर ऑपरेशन जो है वो सिर्फ बोट्स तक महदूद है, और जो छोटे छोटे आपको लैंड पैचेस अवेलेबल हैं जिस पे आप पोस्ट बनाते हैं, और उस तरीके से फिर उन बोट्स और लैंड पैचेस के ऊपर जो आपकी ज़मीनी दिफा होती है उनके कम्बिनेशन के साथ उस एरिया का डिफेंस बनाते हैं। इस एरिया में नेविगेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस पे कोई इस तरह लैंड मार्क्स नहीं होते, बोट्स के ग्राउंडिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है, लॉजिस्टिक्स एक मुश्किल काम है क्योंकि आगे जो एरियाज़ हैं वो यहाँ से तकरीबन 20-25 माइल्स के फासले पर हैं और मुख्तलिफ आइसोलेटेड पोजीशंस पर हैं, तो उन तमाम लॉजिस्टिक्स की तरसील जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है इटसेल्फ। फिर वेदर के यहाँ पे हेवी विंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी स्वेल एकदम से उन बोटों के लिए जो छोटी बोटें ऑपरेट करती हैं ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो एक अच्छा खासा चैलेंज है यहाँ ऑपरेट करने के लिए, जिसके लिए एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो रिक्वायर्ड। मैं यही सवाल अब करने जा रहा था कि जितनी मुश्किल लड़ाई होती है, हमारा जवान उस मुश्किल से 1 स्टेप अहेड जाके ट्रेन करता है, तो किस तरीके से एक जवान का यहाँ रूटीन होता है, क्या क्या उसके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ शिप्स? पहले तो एक उसकी जिस्मानी फिटनेस होती है कि हम उसे फिज़िकली इस काबिल करते हैं, लेकिन इस सख्त टेरेन के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो मेंटली टफनेस बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का, क्योंकि देखें जहाँ पे आपकी जिस्म की फ़िज़िकल इंड्योरेंस ख़त्म होती है वहाँ से आपकी ज़हनी इंड्योरेंस आपको आगे लेके जाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि दिल मजबूत होना, दिल रखना। तो वो जो दिल रखना होता है ना, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन डिफ़िकल्ट टेरेन्स के अंदर, कि जहाँ पे आपकी विल पावर टूटती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर वहाँ पे उसका जज्बा और वो विल पावर उसको आगे लेके जाता है। मैं इस बात पे वापस आता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि यहाँ पे हमारे पास जो
موجود ہیں. اس کے اندر ویپنز میں ہمارے پاس اسمال آرم سے لے کے جو تھوڑا لانگ ڈسٹینس تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے اندر چھوٹے ویپنز ہوں گے اسمال بورڈز پہ وچ کین موو فاسٹ, تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے بورڈز جو ہیں وہ سمجھیں کہ بیک بون ہے ہماری آپریشنس کا کریگس کے اندر. تو ہمارے پاس پہ مختلف نوعیت کی بورڈز ہیں جس میں آرمر پروٹیکٹڈ بورڈز ہیں, جس میں مختلف کیلیبر کی گنز لگی ہوئی ہیں, پھر تھوڑی سی اس سے چھوٹی فاسٹ سپیڈ بورڈز ہیں, اور پھر ان کو سپلیمنٹ کرتے ہیں ہوور کرافٹ. میں آپ یقیناً آگے چل کے میں ناظرین کو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ایک یونیک پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں صرف پاکستان نیوی اور پاکستان نیوی میں پاک مریینز کریگس بٹالین میں آپریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک یونیک کیپیبلٹی ہے جو ایٹ اے ٹائم سملر ٹائم پہ بہت پانی اور خشکی پہ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ریپڈ ری انفورسمنٹ لاجسٹکس کے کام آتے ہیں, اور مختلف ورلڈ میں ایمفیبیس فورسز ہیں جو اس کو آپریٹ کر رہی ہیں, اور یہ ایک ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ امنگ دی فیو فورسز الحمدللہ پاکستان نیوی از آلسو آپریٹنگ فورس. اوکے, اچھا آپ نے ذکر کیا گنز کا, تو یقیناً ہم فائرنگ رینج پہ بھی چلیں گے اور وہاں بھی ہم ضرور دیکھیں گے کہ کیسے جب ہم فائرنگ رینج پہ وہ جو گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہوتی ہے تو کچھ ہی دور بعد کچھ ہی نوٹیکل مائلز پہ وہ آواز ضرور سنی جاتی ہوگی. تو سر رینج ان ویپنس کی کیا ہوگا؟ بالکل کہتے ہیں کہ فوجی کا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے نا وہ اس کی رائفل ہے. مطلب سمجھے جس طرح جو ہے کوئی مصنف اپنے قلم سے اور فوجی اپنے ہتھیار سے بچانا چاہتا ہے. اچھا سر, کچھ ہی دیر میں ہم پھر آپ کے ساتھ چلیں گے اینڈ وی وڈ لائک یور پریزنس ایز ویل وتھ اس, تاکہ ہم جان سکیں کہ اس سے جو بالکل آگے جو محاذ ہے وہاں پہ جوان کیسے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آئی وڈ لائک ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو ٹاک اباؤٹ دا ڈے اٹ سیلف, جو یوم بحریہ جو ہم مناتے ہیں یوم دفاع کے طور پہ 6 ستمبر 7 ستمبر 8 ستمبر 8 جو ہے وہ بحریہ کے دن کے طور پہ. تو ہماری قومی بڑی یادیں جڑی ہیں اس سے, خاص طور پہ آپریشن دوارکا وہ ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا سرخاب کا ایک پر ہے. تو اس کے حوالے سے آپ ذرا قوم کو بتائیں کہ کیسا وہ پاکستان نیوی کا ایک ترہ امتیاز ہے. میں آپ کو یعنی جو آج ہماری جنریشن ہے اور ہم تو اس وقت یقیناً سب موجود نہیں تھے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ریلیٹ کرواؤں گا. آج آپ پلوامہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے جہاز دشمن کے ایک جہاز کو نشانہ بناتے ہیں, جب ہماری جو نیوی کی سرویلنس کی جو کیپیبلٹی اس سے جب ایک انڈین جہاز پکڑتے ہیں صرف, تو کتنا ہمارا ایک مرال جو ہے اور ایک قوم کا جذبہ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے. اس کو ہم سب نے اس ٹائم فیل کیا. اب آپ یہ سوچیں اور اس کو آپ 65 کی جنگ کے اندر لے جائیں. آپ یقین کریں کہ وہ جو دوارکا کا آپریشن تھا, اور اس وقت اس کو جب میں سوچتا ہوں اور اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ دشمن کے پانیوں میں جانے کے بعد دشمن کے ریڈار کو نشانہ بنانا, اس وقت اپنے سے ایک بڑی نیوی کو جانا, اور اس کو آج کے دور میں دیکھیں تو یقیناً وہ ایک جذبہ بلند کرنے کے لیے بہت کافی تھا. اور اس آپریشن کو میں جذبے سے ذرا سا ہٹ کر آپ کو بتاؤں کہ وہ جو آپریشنز تھا وہ اپنی نوعیت کا ایک یونیک آپریشن تھا. ہم جب بھی کوئی آپریشن پلان کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں سرٹن ٹریڈز کی, جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سرپرائز ہے, ٹیکٹکس ہے, انیشیٹو ہے, بولڈنس ہے. وہ ایک کلیدی مثال ہے دوارکا کا آپریشن کہ کس طرح سے ہم نے ایک ایگریسو ایکشن کیا, جس میں ہم نے ایک بولڈ ڈیسیجن لیا کہ ہم دشمن کے پانیوں میں جا کر انہیں نشانہ بنائیں گے. ہم نے سرپرائز اچیو کیا اور ایک شوق کریٹ کیا, اور وہ ہیبت کریٹ کی جس کے بعد کہ دشمن دوبارہ اس نے کوشش نہیں کی اپنے مزید اس سے باہر نکلنے کی. تو اٹ واز اے کمپلیٹ آپریشن فرام پلاننگ ٹل ایگزیکیوشن. ایک اعلیٰ مثال تھی نیول آپریشنز کے اندر, اور جس پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے. 1965 کی جنگ کو کہیں, اور تاحال آج بھی جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی آپریشنز میں ہوں, یہ ان سب کی ایک مثال ہے. اور یہ سب ہم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم کس طرح سے آگے انہی اسلاف کو لے کر آگے چلیں اور اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس قوم کی حفاظت کریں. اور انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ضرور ایک اس پیغام کو میں شامل کروں. جی بالکل. کہ 6 ستمبر کے حوالے سے, اور اسی بات کی کنٹینویشن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نیوی تمام تینوں مسلح افواج ہمہ بشانہ اس ملک کو قوم کی خدمت میں کوشاں, نہ صرف اپنے سرحدوں کی حفاظت,
بلکہ اس ملک کی سیکیورٹی کی حفاظت، اس عیار اور چالاک دشمن جو ایک گرے ہائیبرڈ وارفیئر کے نام سے کہ جب وہ کھل کر سامنے نہیں آتا تو وہ چھپ کر ہم پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ گوادر پورٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، ہمارے سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنائے، ہم نے اس کا ہر دفعہ مقابلہ کرنا ہے اور ہمہ گوشہ تیار ہیں۔ پاکستان نیوی تمام کوسٹل تنصیبات پہ جیونی سے لے کر سر کریک تک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک انسٹالیشن کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ جو بارڈر ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کی حفاظت میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ اتنے مشکل ٹرین میں اور اتنی دور دراز علاقے میں جب جوان ہوتے ہیں تو ان کا مورال بوسٹنگ کتنا ضروری ہوتا ہے، اور جیسے آپ سی او ہیں یہاں کے، تو آپ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان جوانوں کے ساتھ جا کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کا بھی حوصلہ بلند کریں، کیونکہ کتنے تو دنوں تک آلریڈی گھروں سے دور ہیں، پورے ملک کے چپے چپے سے یہاں اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے اہم دن بھی آتے ہیں۔ 14 اگست پہ جب پورا ملک چھٹی کرتا ہے تو وہ یہاں پہ اس گن کے ساتھ کھڑے ہیں، عید پہ جب سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں وہ اس گن کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ تو ایسے میں ایک کمانڈنگ آفیسر کی کتنی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں اپنے جوان کا مورال بوسٹ کرنے کی؟ اگر آپ نے تو میں اگر کہوں کہ آپ نے کمانڈنگ آفیسر کی ڈیوٹیز کو ان چند جملوں میں ہی سمو دیا ہے۔ دیکھیں، جنگ جو لڑ رہے ہوتے ہیں نا وہ تو میرے سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں، جو میرا کام ہے نا وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ان کو تیار رکھنا ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ۔ جسمانی طور سے تو وہ ان کی فزیکل فٹنس ہے اور ان کی ٹریننگ ہے، لیکن جو ذہنی طور سے تیار رکھنے کا سلسلہ ہے نا اس میں یہ جو مورال اور ان کے ذہن کو تیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے ایز اے کمانڈ پوزیشن۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا یقیناً لوگوں کے گھروں میں بھی کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں، کچھ ایسے وقت آتے ہیں، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک خاندان ہیں، یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ ان کی فیملیز ہیں، اور ہم ان کی اسی طرح شیئر کرتے ہیں، اور انہیں ایک دوسرے کے مشکل لمحات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، خوشی بانٹتے ہیں۔ اب میں کسی کے یہاں ہمیں خبر ملتی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ شاید نہیں جا سکتا، موسٹلی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن پھر ہم وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایز اے فیملی، اور بالکل مشکل حالات میں بھی جہاں پہ وہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ایک تو شامل رہتے ہیں، بڑا کلوز لزون رہتا ہے آفسرس کا بھی، اسپیشلی فارورڈ ایریاز میں یہ جو آفسر جوان کی تفریق ہوتی ہے، اسپیشلی ہم کہیں کہ رہائش میں کھانے پینے وہ بہت کم ہے، یعنی آفسرس بھی ان کے ساتھ کھاتے ہیں، تو یہ وہ سلسلہ ہے جو اس بانڈنگ کو بڑا خوبصورت بناتا ہے، جذبے کی مثال بناتا ہے، اور ہر آپریشنز کے اندر یہ چیز ان کو بتاتی ہے کہ ہمیشہ جوان اپنے آفسر اور آفسر اپنے جوان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ جو ٹیم ورک ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور سر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ دور دراز علاقوں سے یہاں پہ سارے جوان آئے ہوئے ہیں، تو کتنے دنوں پر ان کی روٹیشن ہوتی ہے، اور جو اگلے مورچوں پہ ہیں، بیکاز یہ بڑا مشکل ٹرین ہے نا، وہاں تک کھانا پانی پہنچانا، تو وہ روٹیشن یہ کس بنیاد پہ کتنے دنوں پہ ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں بالکل اس ٹرین کے اندر یہ ضرورت ہے، ہماری جو بٹالینز ہے وہ مختلف کمپنیز کے اندر، جیسے سب آرگنائزیشنز میں ایک بٹالین کے اندر مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، تو ان کو ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں بٹوین 2 to 3 months کے اندر ان کی روٹیشن ہو جاتی ہے، اور ان کو پھر تھوڑا آگے سے ہم تھوڑا ایزی اس کے اوپر لے آتے ہیں، کیونکہ یقیناً ایک فارورڈ ایریا میں ایک ہارڈ اس کے اوپر اتنے کے اوپر ایفیشنسی مینٹین کرنا مشکل ہو، تو اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا ریکوپ ہو جائیں، تو ان کو ہم اس طریقے سے فارورڈ سے ریئر ایریا کی روٹیشن میں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آفسرز اپنی ٹیم کے ساتھ آگے جاتے ہیں، ان کو بھی ہم بیک پہ اس پہ لے آتے ہیں ریئر ایریاز میں۔ پھر ان کی چھٹی کو ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کو سال میں 2 سے 3 دفعہ ہم روٹیٹ کریں اپنے، تاکہ چھٹی کاٹ کے فریش رہیں، کیونکہ ایک وہ کوالٹی ورسز کوانٹٹی ہے، تو ایک چاق و چوبند جوان جو ہے
وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، تو وہ ملکی حالات اور اس کو واقعات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ان کی چھٹی کو اس طرح سے انشور کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ جوانوں کو چھٹی اور کھانا اور لاجسٹکس اور روٹیشن پورا تین بالکل. اٹس ناٹ اونلی کوالٹی ورسز کوانٹٹی بٹ اٹس پیس ورسز دی اینیمی آف پیس بیسیکلی. اب پوری دنیا ہی اب یہ دیکھ رہی ہے کہ کون امن چاہتا ہے. خاص طور پہ ابھی حالیہ تناظر میں پڑوسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ساری انویسٹمنٹ ڈوبتی نظر آئی اور اس کے بعد وہ بالکل ہی بوکھلا گئے. تو پوری دنیا کے لیے یہ اب بالکل عیاں ہو چکا ہے کہ کون امن کا دشمن ہے اور کون امن کے ساتھ ہے. اور خاص طور پہ پاک بحریہ کا حالیہ موٹو بھی یہ رہا ہے کہ امن کے ساتھ، چاہے وہ زمانہ جنگ ہو زمانہ امن ہو، ہم نے چاقو چوبند رہنا ہے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کچھ گفتگو کریں. یقیناً یہ جو ابھی آپ نے مثال دی ہے یہ بہت ایک سب کے سامنے جیتی جاتی مثال ہے. میں ضرور علامہ اقبال کا شعر یہاں دہراؤں گا کہ وہ حلقہ ہیں یارا تو بریشم کی طرح نر، ہو ضرب حق و باطل تو فولاد ہے فولاد. تو بالکل ہماری تو ہمیشہ پہلے سے یہی کوشش رہی ہے. ہم نے ہمیشہ پہلے ہم نے ہی امن کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ابھی بھی ہم سب کو جس طرح یعنی ایز اے نیشنل پالیسی اور ہم سب کا مائنڈ سیٹ ایز اے نیشن یہی ہے کہ آپ نے تو پہلے ہمیشہ دوستی کے لیے بڑھا. ہم تو علاقے میں امن چاہتے ہیں اور ہم نے اس کے پلوامہ کے اندر بھی یہی کر کے بتایا ہے کہ ہم کبھی پہل نہیں کریں گے، لیکن جب کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس سے بڑھ کر جواب دیں گے. تو کوئی ہمارے پہل نہ کرنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھے. لیکن یہ ابھی آپ نے ضرور سب نے دیکھا کہ ہم نے بالکل ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ ہم امن کا ساتھ دیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہماری تو کچھ ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی جب امن رہے گا تو ایک اوور آل پورے خطے کا امن جو ہے وہ آج کل جو جیو پولیٹکس ہے اس کے اندر آپ الگ نہیں رہ سکتے. تو اگر آپ کے پڑوسی ملک میں حالات خراب ہوں یقیناً اثر انداز ہوں گے. تو یہ ہمیشہ سے ہماری نیشنل پالیسی بھی رہی ہے اور ہمارے آرم فورسز کے اندر بھی ہمیشہ سے اسی چیز کو اہمیت دی گئی ہے کہ امن جو ہے وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی. لیکن اس پرائرٹی کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے، اور اگر کوئی سمجھے گا تو اس کو کرارا جواب بھی دیں گے. تو چاہے زمانہ امن ہو یا زمانہ جنگ، اگلی مورچوں پہ ہمارے جوان کس طرح اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر گھڑی تیار، کامران ہیں، مستعد ہیں. چل کے دیکھتے ہیں.